वसीम भाई जूम आउट करो, जूम नहीं करना, जूम आउट करना। स्टार्ट कर, चेयर आगे कर ले साहब, भी चेयर आगे, सभी चेयर थोड़ी आगे, चेयर आगे कर ले, टेबल के साथ करें। मियाँ साहब टिकट, मियाँ टिकट लिख रहे हैं, मियाँ इधर लिख रहा अशरफ साहब कनेक्ट। अच्छा भाई मेरी बात सुन ले सारे दोस्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आपने बता देना कि शुरू करेंगे, ठीक है? ओके हाँ जी भाई, क्यों करें सर, स्टार्ट करते हैं। ओके सारे रेडी हैं? सर अपना काम कर घंटे का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह एक अजीम साने से गुजरी है, इतवाल की शब, और जो साने हरीपुर हज़ारा उसके अंदर से गुजरी है, और जिसमें एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया जो कि शाखसाना है हुकूमती दहशतगर्दी और रियासती दहशतगर्दी का, जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तान में किसी भी वाक़े के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। गुज़िश्ता हफ्ते मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस था, जो 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने मकामात से होता हुआ हवेलियाँ की जानिब जा रहा था, जिसके ऊपर रास्ते में शेलिंग की गई। उसी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को दोबारा करने के लिए हमने ऐलान किया यहाँ रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ की शब को कि हम वहाँ जाकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस करेंगे। जिसको रोका गया उसको दोबारा करेंगे वहीं पर। वो जुलूस अपने मकाम से चला और इंतहाई शानदार तरीके से, बल्कि हज़ारा की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अपने मकाम की तरफ रवां दवां था, जो तकरीबन इंतहाई फासला तय कर चुका था कि खोलियाँ बाला के करीब जब वो पहुंचा तो उसके ऊपर शेलिंग स्टार्ट कर दी गई। जब वो शेलिंग होने लगी तो उसके बाद हालात की कशीदगी देखते हुए और सारे मामला देखते हुए 3 किलोमीटर पहले ही जुलूस को इख्तिताम कर दिया गया और जुलूस को वापस मोड़ लिया गया। वो हदूद जहाँ दफ़ा 144 लगी हुई थी, वो हदूद जहाँ पर इंतज़ामिया कह रही थी कि यहाँ नहीं आना, उस हदूद से तकरीबन 2.5 किलोमीटर पहले हमारी हदूद अभी आधा किलोमीटर पहले तक थी जहाँ हम जा सकते थे, लेकिन हमने उससे पहले अपनी ख़त्म कर दी। लेकिन बिला इश्तिहाल शेलिंग का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद जुलूस को वापसी की तरफ मोड़ दिया गया। जब जुलूस वापसी की तरफ मोड़ा तो उसके ऊपर पीछे से कारकुनान के ऊपर, पूरे जुलूस के ऊपर
گولیاں، شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی. کسی کو سر میں لگی، کسی کو کمر میں لگی اور آر پار، اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی. اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی. یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے. اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا. اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح. تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے. پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو، اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے. کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے. تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائے اور ان کو کل پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں برپا ہو، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو قدم کیا جائے. یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی. یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے. اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو، اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو، اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوتا ہے. اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے. لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے. اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے، جج ہے، تاجر ہے، کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے. اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں، یہ حلیہ جس کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے. رات کے اندھیرے میں چاہے
دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دیں، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دیں، جہاں دل چاہے شیل برسا دیں، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیں، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے اور شیڈول میں ڈال کر ان کو پابندی سے حاصل کر دیا جائے۔ اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن پایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں۔ یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں، کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں، سچی بات یہ ہے، اور یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، یہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں، وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے، وہ کلا صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنی شروع کر دی ہے۔ مطلب اس کا تو جواز، اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے، ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے، یا ہماری جو ریڈ لائن جب انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے، ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی۔ جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس سے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں، یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے، ملک کے آرمی چیف سے، ملک کے چیف جسٹس سے، اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے، ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، ملک کے تمام بڑے مطلب کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے، آپ کی بسنے والی رعایا کے اندر، اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے، اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کے روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی، اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا، حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں۔ یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے، لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں، اور فائر 30 بور کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ کلر کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں، وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے، اور ٹارگٹ کر کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اس طرح کارکنان کا وہاں خون پایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی حالت بے حال کیا گیا، اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی۔ یہ کسی ہمارے افسانے کی رویداد اور کھولیاں والا یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا، اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں، حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے، حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی، ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی، جہاں تک ہم گئے ہیں وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے، تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک سازش کی جا رہی ہے کہ حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا، بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں، وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے نہیں، ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم
ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی. ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں, وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا, واپس چلو. یہ شاہ صاحب اعلان کر رہے ہیں, میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا, اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے کہ اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں, آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے, آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں. تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے, 4 کلومیٹر, لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا, حویلیہ بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے. حویلیہ بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے, لیکن مین حویلیہ بازار جہاں سے حویلیہ شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا. اور یہ ایک بہت بڑا ثانیہ گزرا ہے اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن انشاءاللہ وہ ہر جگہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ کریں. شاہ صاحب پھر اس کے بعد لائٹ بند کر کے بھائی لائٹ بند کر. تھینک یو. بائک آ گئی, بائک کچھ میں آ رہا ہے, بھیا یہ مائک سائڈ پہ کرے گا, یہ مائک سائڈ پہ کرے ذرا بھائی, یہ والا اوپر والا, بلیو والا, یہ اوپر والا, یہ ریڈ والا بائک پاس کر لیں آپ. وہ لیپ ٹاپ پہ یہ ابھی کیبل ڈاؤن کریں گے تو یہ سب اس کا ویڈیو وہ صدام نے ساری ویڈیوز باہر کرو جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایریا ڈکلیئر کیا گیا جس کی وجہ یہ سارا کلیش ہوا. آپ لوگوں نے جان بوجھ کے پھر دوبارہ نبی کا جلوس اسی راستے پہ خود کام کیا شروع کیا, جبکہ آپ کو پہلے پتہ تھا کہ یہاں پہ کلیش ہے, متنازع ہے. آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفریق نہ پیدا ہو, غم رہا جائے, جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور پاکستان تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ ہم مشدد لوگ ہیں, پیچھے لوگ ہیں, سخت ہیں, کہ اپنے موقع سے پیچھے نکلے. یہ ضد اور انار کا مسئلہ کہیں پہ انسانی جانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے, کوئی اور راستہ بھی تو بنا سکتے تھے آپ, کیا وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے اوپر یہ جلوس لے جایا جا سکتا. بھائی جہاں پر مسئلہ ہے, جہاں پر کلیش ہے, جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. جہاں کا معاہدہ ہے, جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے, جہاں شیلنگ ہوئی ہے, اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. سعد بھائی کے پی کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور وہ کال دی تھی اتوار کے روز 12 ربیع الاول کو یہ ایشو ہوا. اس کے بعد اتوار کے روز آپ کال دیتے ہیں کہ ربیع الاول کا جو جلوس ہے دوبارہ نکالا جائے گا. کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کسی قسم کے مذاکرات کے لیے؟ اب جب کارکنوں پر شیلنگ شروع
کی جاتی ہے، اس سے پہلے تو انتظامیہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا، اور اب جو آپ کے شہدا ہیں اس حوالے سے کوئی مقدمات درج ہوئے ابھی تاحال؟ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں، یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر، اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیے. ٹھیک ہے، اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. یہ بات انتظامیہ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے. ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے، جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی. یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی. جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں. وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آ گیا. وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں، وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے. جہاں پہ متنازع ہے اس سے 3 کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے حویلیاں چوک سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے. جو مسئلہ ہے تنازع کا وہ حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں. یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں کہا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں. ہم نے حویلیاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں. نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے، نہ کسی کی انا کا مسئلہ ہے. آپ نے اشارہ نہیں کیا ہے کہ یہ سازشی عناصر تھے، وہ سازشی عناصر کو اسٹیٹ ایکٹ تھے یا نان اسٹیٹ ایکٹ تھے جن کو آپ مانگ رہے ہیں؟ بھائی جس نے بھی ہونا تو ہو گیا، فیوچر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسی طرح مظاہرہ کرنے کے لیے کرنا دیں گے یا کورٹ سے رجوع کریں گے؟ دیکھیں، ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سارے چیز کو سامنے لے کر آیا جائے. جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. کوئی نان اسٹیٹ اس ملک کے ہمیں مارنے والا نہیں تھا. جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. وہ وردیاں پہن کر آئے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے، یہ گولی چل رہی ہے، یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گئے. ہم نے آتے ہیں بھائی، ہم نے آتے ہیں، وہ سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی اسپیڈ بڑھاؤ، یہاں سے نکلو، یہ گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے اسپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل، وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس شورا کا اجلاس بلا دیا ہے تحریک لبیک کا کل، اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. بھائی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں. ہمارا تو آپ کو بتایا نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں لے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیڈوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی گئی. بات کے اندر ہم تو ماشاءاللہ 400-500 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں. اندازہ آپ نے کیا ہوا ہے جب ایک دفعہ جلوس نکلا ہے پھر دوسری دفعہ کیوں نکلا ہے؟ اور جو متنازع ایریا کے کلومیٹر وہاں کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ریڈ لائن ایریا تھا جس کے 2 یا 3 آپ کے ساتھ انٹرسیکٹ کیا گیا؟ اور تیسرا شہدا کی افیکٹ تھا کیا بچوں نے بھی کیا بتا رہا ہے؟ آپ کو یہ سارے سوالات کو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا. میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ نہیں ہے. یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں میلاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے. یہ تو وہ لوگ بتائیں گے. ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر جگہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد 3 ہے. ٹھیک ہے جی، جن کو ابھی تک ایک آخری ہے جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا. ٹھیک ہے جی، اور جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ 13 افراد ہیں. یہ مکمل تعداد. اچھا آپ صاحب میرے سوال کے 2 کوشچنز ہیں. ایک آپ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لانتی قرار دے رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی لائن ہے جس طرح عمران خان کو غصہ ایک چینل یا چند اینکرز پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو. جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لانتی قرار دیتی ہے یا میڈیا کے کردار کو مشکوک قرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایلیگیشن لگتا ہے، آپ کے کارکنان میں بھی اشتہار آتا ہے.
काइंडली आज आप बैठे हुए हैं, मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर्स और तजज़ियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैक लिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे गाली दे रहे हैं। एक ये और एक सवाल करूँ, देखें बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफी हैं, सारे साफी हैं पूरे पाकिस्तान। हम तो सबको साफी नजर से देखते हैं। आप कैमरा मैन हैं या साफी हैं या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो ये बताएं। अगर आप सारे उनको कॉल करते हैं फिर मैं अगली बात करती हूँ। अच्छा, आप उनको कॉल करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको नाम की कहूँ तो और क्या? हम यही कह रहे हैं भाई वो आपका सरबराह है ना। नहीं सर, हमारा सरबराह तो नहीं है सर, आपका सरबराह हमको डिसोन करते हैं साथियों को। ठीक है, आपका सरबराह नहीं है, वो नाम है। अब देखिए ना, फिर आप बात करें, आपका सरबराह नहीं है। ठीक है, अगली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये सवाल का कि आज आपके जिस तरह इमरान खान थोड़ा सामने इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे जुड़ता तो थोड़ा सा दोबारा कष्ट आ रहे हैं। आज आप ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजर के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें तो द बैंक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खातिम हुसैन डीसी के दौर में थे और वो एक दबंग ना करते थे। ऐसा लग रहा है आपको इंतजार कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है और मेरी बात, मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहां चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जिस जहां चाहे कोई मार दे, मैं बताओ कहां जाऊं? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीजें दिखाता है। हम तो हर जगह बैंड है, हमें तो दिखाई नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूँ कि आओ सारे निकलते हैं बाहर, एहतजाज करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने के लिए, मैं मजिस्ट्रेट के पास सुबह से बैठा हूँ कि मुझे एक ऑर्डर कर दो कि ये लाश है, इसका पोस्टमार्टम, ये कहाँ है शेख साहब, ये मुबश्शिर साहब, ये इनके मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दो कि मैं इनका पोस्टमार्टम किसी मुल्क से करवाना है ना। मैं कहीं जाके इंडिया से तो नहीं करवा सकता, अफगानिस्तान से तो नहीं करवा सकता, किसी मुल्क के किसी मुझे एविडेंस चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, मुझे ये पोस्टमार्टम चाहिए। सुबह से लेकर कभी वो लाश को गायब करने की कोशिश करते हैं, कभी वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को उठा लेते हैं, कभी वो जो लोग लेकर जा रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप बताएं, आपके नजदीक इस वक्त तक तहरीक लब्बैक के शुहदा की तादाद 50 से ऊपर हो चुकी है, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यार मरे तो है ना, शहीद हुए हैं ना, सबके सामने इस मुल्क में। बताएं हम कहाँ जाएं? किसके बाद? एस्टेब्लिशमेंट पे मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ। आगे बात करें। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें सारे मारने वाले हैं। सबके नजदीक हमें जालिम करके दिखाया जाता है, हमसे बड़ा मजलूम भी कोई नहीं है। मुझे बताएं, जिसके नजदीक पूछो वो कहते हैं आप ऐसे हैं। आप बताएं, हम मजलूम बन रहे हैं फिर भी आपको बुरा लगता है। साथ में एक चीज देखिएगा कि केपीके के अंदर जो है वो जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, पुलिस भी जो है वो पीटीआई की है। तो पीटीआई तो पहले भी वहाँ पर तालिबान के साथ जो है वो लड़ाई कर रही है। आपके ऊपर हमला करके अपने लिए एक नया मसला खड़ा करने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कोई तीसरी पार्टी जो कि तीसरी पार्टी जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से फायद है वो आपकी मकबूलियत को इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के मुकाबले में खड़ा करना चाहती है? भाई हो सकता है ना, तो ये हुकूमत का काम है ना। ये भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर वो शख्स हो सकता है जो कोई भी इस मुल्क में खेल खेलना चाहता है, हो सकता है, कोई ऐप नहीं, लेकिन उसको सामने किसने लाना है? मैं तो नहीं जानता उनको, मैं तो वहां जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकता। हुकूमत किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है ना। तो उनका काम है कि उनको सामने लेकर आए। भाई वो तो उल्टा हम पर एफआईआर दे रहे हैं। उनका काम है ना कि जिनको शहीद किया गया क्यों किया गया, ये तो उनका काम है सामने लेकर आए। वो डीसी को बुलाएं, डीपीओ को बुलाएं। अल्टीमेटम देते हैं कि आगे आप एहतजाज करेंगे अगर आपको इंसाफ नहीं दिया जाता तो? कोई टाइम फ्रेम? भाई सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमसे गिला ये दिया जाता है कि आप आखिरी लाइन पे पहले चले जाते हैं। हमने ये कहा कि हम पहली लाइन की छू लेते हैं जिनमें देखा जाए कि हो सकता है यहाँ से इंसाफ मिल जाए। हम कोर्ट में भी जाएंगे, इंक्वायरी भी करवाएंगे, सारा कुछ करेंगे और उसके बाद हर तक जाएंगे अपने इंसाफ में।